वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम पूरी दुनिया में बात करें सो दुनिया भर में रोज़ाना लाखों अफराद जो हैं वो माहौलियाती आलूदगी के बायस मुख्तलिफ बीमारियों का अमराज का शिकार जो हैं वो हो रहे हैं। इस सब के साथ साथ एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए, इदारों के लिए और आवाम के लिए। बिकॉज़ अगर देखा जाए सो मौसमियाती तब्दीलियाँ और माहौलियाती तब्दीलियाँ ये तमाम जो हैं ये दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं और ये इम्कानात जो हैं वो बहुत हद तक पैदा हो चुके हैं कि आइंदा आने वाले बरसों में 50% तक मुख्तलिफ हिस्सों में जो हैं वो बारिशें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से ख़तरनाक सैलाब जो हैं वो आ सकते हैं। न सिर्फ ये बल्कि अगर देखा जाए तो फसलों की पैदावार में भी कमी जो है वो हो सकती है और ऑब्वियसली फसलों की पैदावार में जब कमी होगी तो ग़ज़ाई किल्लत जो है वो भी अनफॉर्चुनेटली पैदा हो सकती है। और एक अंदाज़े के मुताबिक अगर हम आने वाली सदी की बात करें तो इसके आगाज़ में ये भी ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, ताजिकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो 8% तक बढ़ सकता है। सो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लेने की ज़रूरत है ताकि हम अपने माहौल को सेफ़ एंड सिक्योर जो है वो बना सकें। लेकिन माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो मौसमों पर किस हद तक असरअंदाज हो रही हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर हैं महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब, नसीम उर-रहमान साहब। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जब हम तेज़ माहौलियाती तब्दीलियों की बात करते हैं, ये वेदर पर किस तरह से असरअंदाज हो रही हैं? देखिए जी, मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि क्लाइमेटिक चेंजेस में जो पाकिस्तान है या हमारे मुल्क खित्ते के जो ममालिक हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान, हमारा कंट्रीब्यूशन लेस दैन 1% है, लेकिन इफेक्टिव में पहले 10 मुल्कों में हम आते हैं। अब जहाँ तक बात यह है कि इसके ऊपर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर वरीड है और इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है COP26 7 अब 8 हुई दुबई में। तो हर लेवल पे, हर सतह पे पूरी इंटरनेशनली इसके ऊपर सोचो विचार की जा रही है। और जहाँ तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक़ है, आपको पता है कि हर वो काम हुकूमत पंजाब अपने दस्तयाब वसाइल से बढ़ के करने की कोशिश कर रही है, जिससे हमारे जो माहौल है वो बेहतर हो सके और जो क्लाइमेटिक चेंजेस से जो आने वाले ख़तरात हैं उनसे निपटा जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अर्ज़ करूँगा कि जैसे हमारी इंडस्ट्री है, FAO की एक स्टडी थी जिसमें यह था कि 43% कंट्रीब्यूशन ट्रैफिक पोल्यूशन का है, और फिर हमारे इंडस्ट्री है, फिर ये भट्टे हैं, फिर उसके अलावा डस्ट पोल्यूशन है, फिर और मुख्तलिफ इस तरह के अवामिल हैं इसके अंदर। तो जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, हमारी हुकूमत की ये कोशिश रही और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, हमारी कोशिश है कि वो माहौल दोस्त इंडस्ट्री बने, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ हमारी मईशत का पहिया चलता है। इस वक्त हमने इस साल ख़ुसूसन 2022 और 23 में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करके तमाम जो हमारी इंडस्ट्री है जो 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 आलूदगी का बायस बन सकती है, एयर पोल्यूशन का बायस बन सकती है, जिसमें स्टील फर्नेसेस हैं, जिसमें स्टील रोलिंग मिल्स हैं, जिसमें और इंडस्ट्री जिसमें बॉयलर्स यूज़ होते हैं, वो इंडस्ट्री है, उनमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगाना बंद कर दिया उनको। और तकरीबन इस वक्त लाहौर की आलमोस्ट 100% इंडस्ट्री है, उसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं, जिसके लिए हुकूमत पंजाब ने 2 अरब रुपये भी आपको पता है मुख्तस किया था। और वो इसलिए कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो इसको इंटरेस्ट फ्री लोन PISC से या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है वो ट्रैफिक पोल्यूशन का है, जिसका मैंने अर्ज़ किया कि 43% कंट्रीब्यूशन उसी का है। तो हुकूमत पंजाब इस वक्त कोशिश कर रही है कि जो बसेज़ हैं वो इलेक्ट्रिक पे यहाँ पे लाई जाएँ, और 3 अरब रुपए इस वक्त उसके लिए मखसूस किया गया, और वो इलेक्ट्रिक बसेज़ आपको कुछ अरसे में यहाँ पे चलती नज़र आएंगी, क्योंकि वो एक क्लीन एक एनवायरनमेंट के लिए, चूँकि उसमें पेट्रोल या डीजल वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह पहली रिक्शा बनाने की फैक्ट्री को लाइसेंस जारी किया गया, जो इलेक्ट्रिक पे रिक्शा होगा। आपको पता है पहले ज़माने में 2 स्ट्रोक होता था और 2 स्ट्रोक को ख़त्म कर दिया गया था और उसकी जगह 4 स्ट्रोक आया CNG वाला, वो भी एक पैराडाइम शिफ्ट था। तो अब उससे भी इलेक्ट्रिक की ऊपर शिफ्ट करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, और वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन
دیے جائیں گے لوگوں کو، سی ایم صاحب نے اعلان کیا ہے۔ اسی طرح 10,000 کے قریب تقریباً موٹر بائکس الیکٹرک پہ اسٹوڈنٹس کے لیے، اور 10,000 اس کے علاوہ وہ بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی انٹرسٹ فری لون دیے جائیں گے تاکہ اسٹوڈنٹس اور دوسرے لوگ الیکٹرک یوز کریں، تو الیکٹرک کے انوائرمنٹ فرینڈلی آپ کو پتہ ہے وہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہماری ٹریفک پولوشن چونکہ 43% ہے جیسے میں نے عرض کیا، تو ہمارا فٹنس جو ٹیسٹنگ کا نظام تھا اس کو بہت زیادہ امپروو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور پنجاب کے اس وقت 31 اضلاع میں فلی کمپیوٹرائزڈ میکنائزڈ فٹنس ٹیسٹنگ سینٹرز بن چکے ہیں، جہاں گاڑیوں کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کو پاسنگ کا نظام ہے۔ اس کے علاوہ بھٹا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پرابلمیٹک تھا، بہت چھوٹا ایک پروجیکٹ تھا بٹ بہت زیادہ دھواں ہوتا تھا۔ ایک بھٹا آپ دیکھتے تھے کہ پرانی ٹیکنالوجی کے اوپر وہ دور تک کالے سیاہ بادل کا ایک دھواں نظر آتا تھا، بادل سا بنا ہوتا تھا، تو اب اس پہ زگ زیگ میتھڈالوجی آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سیم بھٹا آپ کو سٹیم سی اوپر نظر آتی ہے، سفید دھواں سا نظر آتا ہے آپ کو، وہ سٹیم ہوتی ہے اس کے اوپر، اور وہ بھی ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ اس طرح درخت لگانے کے اوپر حکومت پنجاب نے تمام پبلک سیکٹر کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں 1% تقریباً انوائرمنٹ کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر اچھا یہ دیکھیں کہ آپ نے مختلف یہاں پر انیشیٹوز بتا دیے جو کہ پنجاب حکومت کی جانب سے اس وقت لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو پولیوشن ہے ایئر پولیوشن اس کو کنٹرول کیا جا سکے، بٹ کچھ چیزوں کی ہم نے سکسیس بھی دیکھنی ہے، سسٹینیبلٹی بھی دیکھنی ہے کہ وہ پاکستان میں اگر ہم اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں تو کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہیں۔ لیٹس سپوز جو آپ نے الیکٹرک بسز کا کہا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنی کامیاب ہو سکتی ہیں؟ بیکاز وی رائٹ ناؤ ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف چارجنگ اسٹیشنز ان پاکستان۔ جب ہم الیکٹرک بسز پر شفٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پراپر چارجنگ اسٹیشنز چاہیے ہوں گے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ الیکٹرک رکشا کی جو وہ کمپنی یا انڈسٹری واٹ ایور اٹ از اس کو لائسنس جاری ہوا ہے، اس کے لیے بھی اگر یہ چیز اگر ہم عام کرتے ہیں سو وی وڈ بی نیڈنگ دا چارجنگ اسٹیشنز اینڈ وی ڈونٹ ہیو اٹ رائٹ ناؤ۔ سو اس کے لیے مطلب ایک چیز یہ تو نہیں کہ لائسنس جاری کر دیا یا فلاں کام کر لیا، اس کی لانگ ٹرم پلاننگ میں یہ تمام چیزوں کو بھی اس پہلوؤں سے دیکھا جا رہا ہے۔ 100% جی دیکھیں نا، جب آپ کی بس، آپ کا رکشا، آپ کی موٹر سائیکل ساتھ الیکٹرک پہ آ رہے تو ساتھ وہ پیرل ساتھ وہ سارا انفراسٹرکچر بھی اس کا قائم کیا جا رہا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ہوگا، اس کے بغیر تو نہیں چل سکتی نا، نہ گاڑی چل سکتی ہے، نہ بس چل سکتی ہے، نہ موٹر سائیکل چل سکتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی 100% وہ ساتھ سارا انفراسٹرکچر بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں مثال دوں گا، یعنی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ حکومت جو اچھا انوائرمنٹ فرینڈلی ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، جس کی ایک بہترین مثال آپ کے پاس اورنج لائن کی موجود ہے، جس میں آپ کی جو میٹروز چل رہی ہیں، آپ کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو عام جو مسافر تھا وہ موٹر سائیکل رکشا پہ اور پرانی ویگن پہ بیٹھا کرتا تھا، آج ایئر کنڈیشنڈ بسیں بھی ایئر کنڈیشنڈ ہیں اور ٹرین بھی ایئر کنڈیشنڈ ہے، تو اسی طرح کا سسٹم آگے رائز کیا جا رہا ہے اپنے وسائل کے مطابق۔ میں نے عرض کیا حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو بہتر کریں، ہم اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے روٹس ہیں، جو کوریڈورز ہیں، ان کو سگنل فری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا نہ تو آبادی پہ کنٹرول ہے، نہ ہمارا گاڑیوں کی انڈکشن پہ کنٹرول ہے، تو لہذا جو گاڑیوں نے بھی بڑھنا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے ساتھ، تو ان کے لیے ایک کہیں پہ ہرڈل فری کوریڈور ہوں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ جب گاڑیاں رکتی ہیں، ٹریفک کنجیشن ہوتی ہے، تو اس وقت جو آلودگی کا لیول بڑھ جاتا ہے اس ایریے میں۔ اور اس سے بڑھ کے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کے جو ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے وہ ڈسٹ پولوشن ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے شمالی لاہور دیکھ لیں جہاں زیادہ تر انڈسٹری ہے، بالکل ایسے تو وہاں پہ سڑکوں کے اوپر مٹی بہت زیادہ ہے، سڑکیں کچی ہیں یا نہیں ہیں، اگر آپ لوہا مارکیٹ ساری ہی اسی سائٹ پر ہے، وہ اس میں ڈسٹ پولوشن ہمارا بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ تو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کے اوپر ڈسٹ پولوشن کے اوپر بھی کنٹرول ہے، اس کے ظاہر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ وسائل چاہیے، ان سارے جو اچھا چیلنجز دیکھیں ہیں۔ ہم اگر پاکستان کو دیکھیں، ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر نئی ٹیکنالوجی پر یا نئی چیزوں پر اگر ہم سوئچ کر جاتے ہیں، اپ گریڈ کر جاتے ہیں، لیکن پچھلی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ ترک نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم باہر کے ممالک میں دیکھیں، اگر وہاں پر کوئی گاڑی اور اس میں کوئی فالٹ آ گیا ہے اور ان کو وہاں پر لگ رہا ہے کہ یہ اس کی ریپیئر میں اتنا پیسہ لگے گا، تو وہ اس گاڑی کو رائٹ آف کر کے انشورنس والے آپ کو پیسے دیتے ہیں، ہم نئی گاڑی لے لیں۔ ہمارے یہاں پر چیزوں کو رائٹ آف کرنے کا رجحان موجود نہیں، ہمارے یہاں پر مطلب وہ پرانی چیزیں بھی، یا اگر ہم بسز کی بات کریں، بائکس کی بات کریں، گاڑیوں کی بات کریں، وہ آج بھی استعمال ہوتی ہیں، لوگ ان کو کرتے ہیں۔
پرانے انجن جو ہیں وہ نکلوا کے نئے انجن فٹ کروا لینا, ماڈیفائی کروا لینا چیزوں کو, بٹ دے اسٹل آر ان یوز. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ اگر ہم نئی نئی چیزوں پر شفٹ ہو رہے ہیں تو پیچھے والی چیزوں پر سختی کی جائے کہ ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, ان کو بھی رائٹ آف کیا جائے تاکہ وہ استعمال نہ ہو. اگر ہم پاکستان کے, ابھی آپ نے کہا نا کہ ایک وقت تھا جب ویگنوں میں لوگ سفر کرتے تھے, اس طرح وہ ویگنیں اور وہ جو بسز اور وہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آج بھی پنجاب کے بیکورڈ ایریاز میں استعمال ہوتی ہیں. تو پھر فائدہ کیا کہ اگر ہم نے بڑے شہروں سے نکال کے دیہاتوں میں دے دیں. دیکھیں بات ایسے ہے, آپ اپنے ملک کو, ہمارے جو جتنے وسائل ہیں, ہم اس کو جاپان کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ یا یو ایس اے یا یو کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے دستیاب وسائل کے اندر چیزوں کو بہتر کرنا ہے. وہ ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے, قانون موجود ہیں کہ 10 سال سے پرانی گاڑی نہیں چل سکتی, ٹھیک ہے, بٹ ہماری وہ جو اکانومی ہے, جو ہماری ادروائز معاشی جو صورتحال ہے, نہ انڈیویجول لیول پہ نہ ادروائز, کہ ہم 10 سال سے پرانی گاڑی کو نہیں ہم نکال سکتے. وہ ظاہر ہے گریجولی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب آپ کا پاکستان میں کوئی بھی مینوفیکچرر اس وقت, چاہے وہ کار ہے, چاہے وہ بس ہے, چاہے وہ ٹرک ہے, کوئی بھی گاڑی اس وقت یورو سٹینڈرڈ سے کم نہیں بن رہی. یورو 2, 3, 4 تک گاڑیاں بن رہی ہیں. کوئی گاڑی جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کم لیول کے اوپر نہیں ہو رہی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نئی انڈکشن ہو رہی ہے, جیسے میں نے الیکٹرک کی بات کی, الیکٹرک ٹرین کی بات کی, الیکٹرک گاڑیوں کی بات کی, یورو سٹینڈرڈ کی گاڑیوں کی, اب دیکھیں نا یورو 2 سٹینڈرڈ کی جو ڈیزل گاڑی ہے وہ سی این جی کے برابر امیشنز دیتی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی دنیا میں ایڈوانسمنٹ ہے اور ہم بھی وہ کر رہے ہیں, ہماری حکومت بھی اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے. لیکن somehow یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ something is being done. وسائل جتنے دستیاب وسائل ہیں اس سے بڑھ کے حکومت کوشش. اچھا, ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ what we need to do in our individual capacity, جس کی وجہ سے جو ہے ہم سم ہاؤ جو ہے وہ پولیوشن کو منیمائز کر سکیں. ہمارا انڈیویجول رول کیا بن سکتا ہے؟ ایک تو انیشیٹوز ادارے لے رہے ہیں, حکومت لے رہے ہیں, ہمارا رسپانسبل سٹیزن ہونے کا بھی تو obviously کوئی مقصد تو ڈیفینیٹلی ہے, بٹ ہمارا حق بھی بنتا ہے, ہمارا فرض بھی ہے. میں اس جواب دینے سے پہلے 2-3 چیزیں بتاتے اور چلوں کہ یہاں پہ آرٹیفیشل رین کا ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا کچھ دن پہلے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز, میرا کہنے کا مقصد حکومت کا یہ سموگ کی جو سکرز ہیں, جو اس کے علاوہ آئونائزرز ہیں, ہر چیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو حکومت لیول پہ. آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ ہم انڈیویجول لیول پہ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم اپنے گھر کا کوڑا صاف کرتے ہیں, باہر گھر کے پھینک دیتے ہیں, اپنا گھر صاف کر دیتے ہیں, باہر گلی گندی کر دیتے ہیں. صرف یہ نہیں کرتے, پھر ہم اس کو آگ بھی لگا دیتے ہیں. اس کے اندر پلاسٹک ہوتا ہے, اس کے اندر شاپنگ بیگ رکھتے ہیں اوپر, اور جب وہ ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں اس سے ڈائی ایکسن گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں. جب ربر ٹائر جلتا ہے, لوگ ہم احتجاج کرتے ہیں تو سب سے پہلے ٹائر کو آگ لگاتے ہیں. تو وہ ٹائر جب جلتا ہے تو اس سے ڈائی ایکسن گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں, اور جو اس احتجاج کے نزدیک لوگ کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, پھر دوسرے ہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں, احتجاج کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انڈیویجول لیول پہ ہم اپنی گاڑی ہے اس کو ہم اچھی صورت اس کی مینٹین کر کے رکھیں, اس کو ہم ویل ٹیون اپ ہو ہماری گاڑی. اور یہ سب سے پہلے سوچیں کہ یہ ہماری صحت کے بھی نقصان دہ ہے اینڈ الٹیمیٹلی ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہے. سو ہم نے اپنی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنے سے جڑے لوگوں کی, اپنی کمیونٹی کی حفاظت کرنی ہے, بیکاز یہ دنیا ہے تو ہم ہیں, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. نسیم صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز اگر ہم موسم کی بات کریں تو موسم جو ہے اس میں واضح طور پر تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے, اور بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے, اور مزید بارشیں بھی ہونے کی پریڈکشن ہے. یہ بارشیں کب تک ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں, کب تک ہوں گی, اور اس سے اسموگ میں کتنی بہتری آ سکتی ہے, یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم صاحب موجود ہیں. اسلم صاحب تھینک یو سو مچ. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی بارشیں جو ہیں وہ کس قسم کی, یعنی کہ ہیوی رین فال ہوگی, نارمل رین فال ہوگی, ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں, اور یہ کب تک رہیں گی؟ دیکھیے, جو بارش دینے والا سسٹم پاکستان میں تو انٹر ہوا ہے کوئی 2-3 دن پہلے 27 تاریخ سے, اور یہ بارشیں بھی دے رہا ہے اور سنو فال اپر ایریا جو بھی سارے دے رہا ہے. لیکن لاہور میں جو ہے یہ بارشیں کل شروع ہوئی ہیں, اور اس کی فورکاسٹ جو ہے یہ 4 تاریخ تک ہے.
تو اس دوران جو ہے آج بارش ہوگی اور رات کو بارش ہوگی، اس طرح سے کل دوپہر تک بھی بارش ہے۔ تو یہ سلسلہ وقفے وقفے سے 4 تاریخ تک جاری رہے گا، اور اس میں لائٹ سے ماڈریٹ قسم کی بارشیں ہیں۔ تو لاہور میں جو پولوشن لیول نیچے آئے گا، بلکہ کل کا اگر آپ دیکھیں تو 200 سے نیچے جو ہے AQI ریکارڈ کیا گیا۔ تو اس سے جو دھند وغیرہ سی اس سے تو چھٹکارا حاصل ہو گیا، اور طویل جو خشک سالی کا ایک سامنا تھا تو اس میں بھی کمی واقع ہو گئی۔ اچھا، یہ 4 تاریخ تک جو بارشیں ہوں گی، یہ پاکستان کے اور کن کن مقامات پر جو ہے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں؟ پنجاب کے کون سے ایریاز ہیں؟ کیا یہ تھرو آؤٹ پاکستان ہوں گی، یا صرف اگر ہم کچھ اسپیسیفک ریجنز کی بات کریں تو وہاں پر ہی ہوں گی؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سسٹم ہے، ایک جو جیسے یہ کل تک جو ایک سسٹم ہے یہ تو اپر ایریاز اور کشمیر وغیرہ، اسلام آباد جیسے ہمارا پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب وغیرہ، تو یہاں پہ ساری بارشیں ہوں گی، اور باقی جو 2 3 تاریخ کو ایک سسٹم جنریٹ ہوگا بلکہ داخل ہوگا بلوچستان میں، اس سے وہاں پہ کافی زیادہ بارش ہوگی اور سنو فال بھی اچھی ہوگی، اور یہی سسٹم جو ہے سندھ میں تھوڑی بارشیں دے گا، کراچی میں بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ KP ناردرن ایریاز اور کشمیر میں اور اچھی سنو فال ہوگی اور بارش بھی اچھی ہوگی۔ باقی مری گلیات اور اس میں بھی بارش بھی ہوگی، ساتھ ساتھ سنو فال بھی اچھی ہوگی۔ باقی یعنی کہ یہ یہ سسٹم جو ویکینڈ دو جو ہے تین اس پہ ایک سیاحوں کے لیے بھی اچھی خبر ہے جو مری کا رخ کرنا چاہتے ہیں یا ناردرن ایریاز کا، کہ وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ پریڈکشن جو ہے ہیوی پریڈکشن ہے سنو فال کی بھی۔ جی بالکل وہ پلان کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک محکمہ موسمیات نے بھی ایڈوائزری میں لکھا ہے کہ اس سے جو روڈز بھی کلوز ہونے کا خطرہ ہے اور لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ یہ چیزیں ساری ذہن میں رکھ کے تو پلان بنائیں تو ڈیفینیٹلی جو سنو فال ہوگی اچھی ہوگی اور بارش بھی اچھی ہوگی۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ نے بتا تو دیا بارشوں کا یہ جو سلسلہ ہے وہ 4 فروری تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد بھی آنے والے دنوں میں کوئی پریڈکشن ہوگی، یا ابھی تک ہی بارشیں ہیں؟ اور یہ سنو فال جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کب تک جو ہے وہ ہوگی؟ دیکھیے اس جو 4 یا جو اپر ایریاز ہیں وہاں پہ 5 تاریخ تک یہ سسٹم پرویل کرے گا، اور اس میں سنو فال ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دن موسم خشک ہو جائے گا اور کوئی رین یا سنو فال نہیں ہوگی۔ بس اس ماہ میں کم از کم 2 سے 3 سسٹم اور آئیں گے جس میں بارش بھی ہوگی اور سنو فال بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی، کل سے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہی ہلکی بوندا باندی ہوئی لاہور میں، سو فیل ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے موسم جو ہے وہ پلیزنٹ ہوا ہے، کھل گیا ہے۔ پچھلے دنوں میں سردی کی شدت میں بہت اضافہ دیکھ رہے تھے، اور وہ خشک سردی جو تھی اس نے ایسے لگ رہا تھا کہ خون جما دیا ہے سب کا۔ لیکن اگر ابھی ہم دیکھیں تو موسم پلیزنٹ ہے، سردی قابل برداشت ہے، بڑا خوشگوار قسم کا موسم دیکھنے میں آ رہا ہے، اور وہ والی سردی کی شدت بھی نہیں محسوس ہو رہی۔ تو یہ تو نہیں کہ اور 1 2 دفعہ بارش ہوگی تو پھر سردی بھی ختم ہو جائے گی، یعنی اوبویسلی آہستہ آہستہ کر کے جو ہے ہم کمی دیکھیں گے شدت میں۔ دیکھیے وہ جو پچھلے ماہ یا دسمبر میں سردی جو محسوس کی گئی، اس میں ٹمپریچر تھوڑا نہیں ڈراپ اتنا ہوا تھا، لیکن وہ سورج نے چمکا اس لیے اس کی سردی میں زیادہ جو محسوس کیا گیا اس ریجن میں۔ تو ابھی جیسے یہ جو اگر لاہور کی بات کی جائے تو یہ تو جو فیبرری کا ماہ ہوتا ہے یہ تو ویسے موسم بہار کا ہوتا ہے، اس میں ٹمپریچر تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، پلیزنٹ موسم ہوتا ہے، تو اس میں بارشیں بھی ہوں گی، لیکن لاہور میں وہ سردی کا احساس جو جنوری میں جو فیل کیا گیا تو وہ نہیں ہوگا، اور بڑا اچھا موسم ہوگا اس میں، کیونکہ اس میں ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں وہ سردی کا احساس نہیں ہوگا، لیکن سردی فروری کا پورا مہینہ جو احساس ہوتا رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک آخری سوال کہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں کتنی بہتری آئے گی، اور جو آرٹیفیشل رین کے تمام تر پلانز ہیں وہ اب بارشوں کے بعد پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں؟ دیکھیے جیسے یہ نیچرل ایک سسٹم ہے، بڑا اچھا سسٹم پاکستان میں ابھی پرویل کر رہا ہے، اور ابھی یہ رہے گا 4 تاریخ تک، تو اس میں جیسے بارشیں آج رات لاہور میں بھی بارش ایکسپیکٹڈ ہے، اور بلکہ آفٹرنون میں بھی، تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ابھی ایک جو لیول ہے وہ نیچے آ جائے گا، کوئی 200 سے نیچے تو ہے ہی، فردر اس میں کمی واقع ہوگی۔ اور باقی جو نیچرل سسٹم ہے تو ابھی تو وہ پوسٹ پون ہی ہوا ہے، جو آرٹیفیشل رین کا جو پروجیکٹ ہے، تو لیٹس
सी के और नेक्स्ट हमारी आने दुआ वाले भी दिनों यही में है कि उसकी ज़रूरत ना ही पड़े, कुदरत की तरफ से ऐसी बारिशें हों, अच्छी वाली बारिशें हों, रहमत की बारिशें हों कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। ये शेयर करने के लिए टेरो कार्ड रीडर दाऊद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो कैप्रिकॉर्न, हाँ जी, देखते हैं जी आज कैप्रिकॉर्न का दिन कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कार्ड ऑफ द डे कैप्रिकॉर्न वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त। अगर आप बड़े काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि इस कार्ड में आपकी पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। आपको अचीवमेंट मिल सकती है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आपको कोई बड़ा काम और अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आती है। बिल्कुल ठीक हो गया। एक्वेरियस, एक्वेरियस वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एक्वेरियस वालों का आज का कार्ड ऑफ द डे क्या नज़र आता है। तो एक्वेरियस वाले आज जज्बाती नज़र आते हैं, इमोशनल नज़र आते हैं। कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी, लेकिन आज आपने अपने बातचीत में एहतियात रखनी है। ये ना हो कि किसी का दिल टूट जाए। स्पाइसिस वालों के आज के दिन का कार्ड ऑफ द डे, स्पाइसिस बुर्ज हौत वालों का आज के दिन का कार्ड ऑफ द डे नज़र आता है। एहतियात कीजिएगा, ख़ासकर शाम का वक्त टेंशन पैदा हो सकती है। बड़े कामों में हाथ नहीं डालिएगा, नेगेटिविटी आ सकती है। आज आप पानी के ऊपर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 10 मरतबा दम करके ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि नेगेटिविटी रहेगी। महनाज हमारे साथ है, लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम महनाज। हेलो जी महनाज, क्या जानना है आपको? जी, मैंने ये जाना कि मेरी तारीख पैदाइश है 25/10/1993 ठीक है। और ससुराली मामलात कैसे रहेंगे और थोड़ी बहुत ही घरेलू परेशानियां वो कैसी रहेंगी। घरेलू परेशानियां और मामला कैसे रहेंगे? 25/10/1993। देखते हैं जी महनाज के क्या मामला चल रहे हैं। महनाज के क्या मामला चल रहे हैं, आपकी एनर्जी और घरेलू मामला देखते हैं। तो महनाज, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मामलात हैं, ये रूहानी वजह है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बंदिश और रुकावट और जादू का है। आप आयतल कुर्सी 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके 21 दिन लगातार पीजिए। इंशाल्लाह घर के मामलात में मदद हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थोड़ा सा वेट करें, 8 महीने का वक्त आ रहा है आपके घरेलू मामलात बेहतर होने में। अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। बिल्कुल ठीक हो क्या। अब हम बात करेंगे एरीज की। एरीज का आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखते हैं जनाब, एरीज वालों का आज का कार्ड ऑफ द डे, एरीज बुर्ज हमल वालों का कार्ड ऑफ द डे आज कैसा नज़र आते हैं। एरीज वाले आज एहतियात करें, बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी। अचानक नेगेटिविटी आ सकती है, सर दर्द हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपने आज एहतियात रखनी है। बिल्कुल ठीक हो क्या। टॉरस, टॉरस वालों का आज का कार्ड ऑफ द डे, टॉरस वालों का कार्ड ऑफ द डे क्या नज़र आता है। तो टॉरस वाले आज इंजॉय करेंगे, खुशियाँ खैर बरकत, घर में रहें। बच्चों, अगर आपके शादीशुदा हैं तो बच्चों में वक्त गुजारें। कोई आज आप पिकनिक पे जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, तो आज खुशियों वाला दिन है। जेमिनाई, जमनाई वालों का आज के दिन का कार्ड ऑफ द डे क्या नज़र आता है। तो जमनाई वालों का आज के दिन का कार्ड ऑफ द डे, तो जमनाई वाले आज अपनी नींद को पूरा करें, अपने आप को वक्त दें। नेगेटिविटी आ सकती है, कामों में डिले हो सकता है, थोड़ा सा वेट करके चलें, ये ना हो कि परेशानी का सामना करना पड़ जाए। कैंसर, कैंसर वालों का आज के दिन का कार्ड ऑफ द डे क्या नज़र आता है। तो देखते हैं जनाब कैंसर वालों का कार्ड ऑफ द डे क्या नज़र आता है। तो कैंसर वाले बेहतर पोजीशन पर होंगे, पैसे आएंगे, हालात में बेहतरी होगी, लेकिन हासदीन आपके इर्द गिर्द आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने दिल की बात, अपना भेद किसी को न दें और एहतियात से चलें। बिल्कुल ठीक हो गया। साइमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा, क्या मालूम करना चाहेंगी? आप भी मेरे मियाँ बड़ी कोशिश करते बाहर जाने दी, कामयाब नहीं होता। साइमा के हस्बैंड बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते? देखते हैं एक ही कार्ड से साइमा के हस्बैंड क्या बाहर चले जाएंगे। साइमा के हस्बैंड क्या बाहर चले जाएंगे। तो नहीं जी, अभी तो नेगेटिविटी है, काफ़ी कोशिश हो चुकी है हस्बैंड के बाहर जाने में। अभी तो कुछ वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम ये है 1.5 साल के बाद शायद चांस बने, लेकिन रुकावटें नज़र आती हैं साइमा। लियो, लियो का आज के दिन का कार्ड ऑफ द डे,
لیو والوں کا آج کے دن کا کارڈ آف دی ڈے کیا نظر آتا ہے؟ تو لیو والے اپنی باتیں اپنے تک رکھیں، روحانی معاملات کو لے کر کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن آج اپنی بات یا اپنے معاملات لوگوں سے ڈسکس نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نسرین ہمارے ساتھ ہیں۔ نسرین، کیا معلوم کرنا آپ کو؟ میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جاب لیس ہے تو وہ سیٹ نہیں ہو رہا۔ بیٹے کا نام؟ بیٹے کا نام؟ بیٹے کا نام ہے فہد۔ فہد۔ فہد کے کیا فہد معاملات ارشد ہے۔ رہیں گے؟ فہد کے کیا معاملات نظر آتے ہیں؟ فہد بن نسرین کے معاملات کیا نظر آتے ہیں؟ تو آپ پریشان نہ ہو، بڑی جلدی جاب مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اسی سال میں اچھی جاب مل جائے گی۔ آفٹر 3 منتھ فہد کی جاب کے چانسز نظر آتے ہیں۔ جاب کے لیے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 119 مرتبہ 21 دن کا فہد کی جاب کے لیے عمل کریں۔ ورگو کا آج کے دن کا کارڈ آف دی ڈے دیکھتے ہیں۔ ورگو والوں کا آج کے دن کا کارڈ آف دی ڈے کیا نظر آتا ہے؟ تو ورگو والے تھوڑی سی مالی تنگی کی وجہ سے ڈسٹرب نظر آتے ہیں، اور فضول خرچی سے پرہیز کریں، احتیاط کریں، اور پیسے کا ضیاع نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لبرا والوں کا آج کے دن کا کارڈ آف دی ڈے کارڈ آف دی ڈے کیا نظر آتا ہے؟ تو لبرا والے احتیاط کریں، نیگیٹیوٹی اور ٹینشن کی وجہ سے بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو آج احتیاط کا دن ہے۔ اسکارپیو برج اقرب والوں کا آج کے دن کا کارڈ آف دی ڈے کیا نظر آتا ہے؟ تو اسکارپیو والوں کے لیے بہت خوشیاں، خیر و برکت، پیسے آئیں گے، حالات میں بہتری ہوگی، اور زبردست قسم کی انرجی کے ساتھ معاملات کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جائیں گے۔ سیجیٹیریس، آخری سٹار۔ تو دیکھتے ہیں جی سیجیٹیریس والوں کا آج کے دن کا کارڈ آف دی ڈے۔ سیجیٹیریس آج کے دن کا کارڈ آف دی ڈے کیا نظر آتا ہے؟ تو سیجیٹیریس والے بار بار اپنے گزرے ہوئے وقت کی طرف توجہ لے کر جائیں گے، ماضی کی طرف جھانکنے کی بجائے آنے والے اچھے مستقبل کی طرف توجہ دیں اور کاموں میں ہاتھ ڈالیں۔ کام ہی آپ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ داؤد جی، ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ آپ سب کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا رہ سکتا ہے، کیسا رہنے والا ہے۔ ویورز، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔